अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। 479 अरब रुपए मेगा करप्शन और दहशत गर्दों के इलाज और मुआलजे के इल्जाम में कैद साबिक सदर आसिफ जरदारी के दस्ते रास्त और साबिक मुशीर डॉक्टर आसिम हुसैन की रिहाई की राह हमवार। आज कराची की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने दहशत गर्दों के इलाज मुआलजे के केस में साबिक मुशीर पेट्रोलियम की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए हैं, जबकि आज ही सिंध हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ 479 अरब रुपए की करप्शन के 2 मुकदमात में दरखास्त जमानत भी मंजूर कर ली है। एहतिसाब अदालत में डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ 462 अरब रुपए की करप्शन और जाम शोरो ज्वाइंट वेंचर में 17 अरब की करप्शन के 2 रेफरेंसेस दायर थे। डॉक्टर आसिम हुसैन 26 अगस्त 2015 से मुख्तलिफ केसेस में कानून नाफिज करने वाले इदारों नैब और FIA में जेर तफ्तीश है। पीपल्स पार्टी तवातुर से इन इल्जामात को पॉलिटिकल विच हंट करार देती रही। डॉक्टर आसिम हुसैन न सिर्फ साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी दोस्तों में शुमार किए जाते हैं, बल्कि वो अहम तरीन ओहदों पर भी काम करते रहे हैं। चाहे वो विफाक में हो या फिर सिंध में, वो हमेशा नुमायां ही रहे। 479 अरब रुपए मेगा करप्शन स्कैंडल हो, दहशत गर्दों की माली मुआवनत हो या फिर गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम, डॉक्टर आसिम केस गुज़श्ता 1.5 साल से मीडिया की तवज्जो का मरकज रहा है। दौरान तफ्तीश उनकी मुबैना वीडियो भी सामने आई, लेकिन कैसे वायरल हुई, किसने की, आज तक पता नहीं चल सका है। सवाल यह है कि हाई प्रोफाइल केसेस की तशहीर तो बहुत ज्यादा होती है, फिर क्यों रिहाई का परवाना थमाया जाता है? बहुत ज्यादा तशहीर, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, फ्रंटमैन की पकड़ धकड़, नतीजा बिल्कुल बरक्स। क्या मसला रियासती इदारों दरमियान अदम ताउन का है, कानून में सुकम है, या फिर केस की बुनियाद ही कमजोर होती है? इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं मजहर अब्बास, इम्तियाज आलम, हसन निसार, बाबर सत्तार, इरशाद भट्टी और शहजाद चौधरी साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, डॉक्टर आसिम हुसैन की जमानत मंजूर, वजह क्या हुई? 2 ऑप्शन हम आपके सामने रख रहे हैं, इनमें से जो आपको लगे कि जिस बायस ये पूरा मामला यहां तक पहुंचा वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। केस कमजोर है एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन यह है कि इस्तिगासा नाकाम है। मजहर अब्बास साहब, आप कराची में हैं, सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहे होंगे, कहिए क्या मामला बना इसमें? देखिए, पहले तो इस रिहाई ने बहुत बड़ा सवालिया निशान इस पूरे ऑपरेशन पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि अगर पिछले 1-1.5 साल की पूरी सियासत हम देखें तो वो गिर्द घूम रही है डॉक्टर आसिम हुसैन के। जब उनको गिरफ़्तार किया गया था उस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जो रद्दअमल आया था, उस वक्त के वज़ीर आला सिंध का जो रद्दअमल आया था, और फिर जो रेंजर्स या एपेक्स कमेटी की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब ये कहा गया कि वो जेट ब्लैक मतलब मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स में से उनको डिक्लेयर किया गया, उनकी JIT की गई, JIT रिलीज़ की गई, फिर ख़ुद चौधरी निसार साहब ने उनकी वीडियो का जिक्र किया, फिर एक दिन वीडियो रिलीज़ हो गई। अभी केस अदालत तक पहुंचा नहीं और इस शोर इतना मचा दिया गया कि जैसे बहुत बड़ा कोई उन्होंने टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से शख्स पकड़ लिया है। तो अगर इतना ज़्यादा हाइप आप क्रिएट करें और फिर उसका नतीजा ये निकले कि 2 साल तक आप उस केस को किसी भी तरीके से आगे ना ले जाएं, तो प्रोसिक्यूशन का फेलियर्स तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा फेलियर्स और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क फिर यही होता है कि हम जिस तरह JITs रिलीज़ करते हैं, जिस तरह ख़बरें लीक करते हैं, जिस तरह हमारे इदारे ख़बरें लीक करवाते हैं, JITs की हो या वीडियो हो, और अदालत में जाके आप बिल्कुल जो है वो कोई केस आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो फिर ये पूरे ऑपरेशन पे सवालिया निशान बन जाता है कि भाई फिर ये आप चीज़ें किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें वो और बहुत से मुकदमात हैं, वहाँ भी सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर ज़फ़र आरिफ को आपने पकड़ा, डॉक्टर ज़फ़र आरिफ पे क्या मुकदमा है? बेसिकली उनके ऊपर उनके 22 अगस्त का मुकदमा है, 22 अगस्त के दिन वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। अब होगा ये कि फिर आप उसको एक हाइप बनाएंगे और फिर आप उस तरीके से किसी को छोड़ देंगे। तो मेरा ख्याल है बुनियादी फेलियर प्रोसिक्यूशन का है, लेकिन ये सवाल जरूर उठाता है कि ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक या किसी मुकदमे को मंतकी अंजाम के नाकाम होने का ऑप्शन ले रहे हैं। जी, इस्तिगासा की नाकामी तो है ही, लेकिन मैं एक छोटी सी बात पूछना चाह रही हूँ कि अभी JIT का बहुत जिक्र होता है, जिस मामले में JIT सामने आई, क्या वो केस मुकम्मल हो सका? आपसे जानना चाह रही हूँ इस बारे में मालूमात। नहीं, यही होता है ना, एक तो देखें JIT की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती,
تو ہم جے آئی ٹی کو اتنا بڑا چڑھا کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو جے آئی ٹی سامنے کیوں آتی ہے اگر اس کی حیثیت ہی نہیں، اس پر بات پھر کیوں اس طریقے سے ہوتی ہے؟ اس جے آئی ٹی کے ذریعے ہم صرف یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جو ہمارے مختلف اداروں کے نمائندے ہیں انہوں نے ان کی انٹیروگیشن کی ہے تو یہ کیس بڑا سالڈ ہے، لیکن 90% جے آئی ٹی کی کیسز میں جو نتائج آتے ہیں وہ ویسے نہیں آتے جو جے آئی ٹی میں ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. بابر ستار صاحب، کیس کمزور ہے، استغاثہ ناکام ہے، یہ معاملہ ہے کیا؟ عائشہ، کیس کی تفصیلات تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارا یہ سسٹم کا پرابلم ہے اور تمام انسٹیٹیوشنز کا پرابلم ہے. دیکھیے، ہمارا فوکس ہے ہی نہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں، ہم پروسیکیوٹ کریں اور ہم کنوکشن کی طرف چیز کو لے کے جائیں. آج بھی ہم یہ سوال اس لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ سزا کے طور پہ بیل ریجیکٹ ہو جانی چاہیے. جو بیل کا قانون ہے اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اسے سزا کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے. بیل ایز اے میٹر آف رائٹ لوگوں کو ملنی چاہیے، اور کنوکشن اس وقت ہوتی ہے جب عدالت یہ فیصلہ کر لے، جو اس کے سامنے شواہد پیش کیے جائیں اس کے بیسس کے اوپر کہ یہ انسان جو ہے، جو سسپیکٹ تھا، وہ اس نے کوئی قانون توڑا ہے. لیکن خالی کسی کے اوپر الزام لگا دینے سے، ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے کہ آپ نے کسی پہ کوئی کمپلینٹ فائل کی، الزام لگا دیے، اس کی پھر انویسٹیگیشن ہونی ہے. انویسٹیگیشن ایجنسی اگر اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ ایویڈنس ہے تو وہ چارجز فریم کرتی ہے، اس کے بعد اس نے ایویڈنس پروڈیوس کرنا ہے اور اس کے بعد اس نے کنوکٹ کروانا ہے کسی کو. یہاں پہ تو ہمارے سامنے اس طرح کے کیسز آئے ہیں جہاں پہ کوئی ایگزیکیوٹ ہو گئے 2 پرزنرز اور انہیں سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا کہ یہ انوسنٹ تھے. لوگ 22 سال جیل میں رہے. اب آپ نے 22 سال ایک بندے کو اگر جیل میں رکھا تو آپ اسے وہ 22 سال کیسے واپس کریں گے؟ اگر کل کو یہ ڈاکٹر عاصم پروو ہو جاتے ہیں کہ یہ انوسنٹ ہیں ٹرائل کے بعد، تو ان کے یہ 2 سال جو لے لیے آپ نے، یہ کیسے واپس کریں گے؟ زرداری صاحب آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 9 سال جیل رکھا، میرے اوپر کوئی چیز پروو نہیں ہوئی. تو ہماری پوری کرمنل جسٹس سسٹم کا فوکس ہی نہیں ہے. یہ جو پاورز ہیں ایگزیکٹو کی، جس میں انویسٹیگیشن کی پاورز، پولیس کی پاورز، یہ ابیوز کی جاتی ہیں لوگوں کو پنش کرنے کے لیے، یہ سارا سسٹم غلط ہے. یہ باقی دنیا میں کیا ضرورت ہے آپ کو انویسٹیگیشن کرنے کی؟ ابھی اس سے پہلے یہ ان کا کیس آیا شرجیل میمن کا، ایک شخص باہر سے پاکستان واپس آ رہا ہے، اگر وہ انویسٹیگیشن میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ بیل کروانے اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا کہ میں انویسٹیگیشن میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے پروٹیکٹیو بیل دیں، نیب آ کے وہ اپوز کر رہی ہے. بھائی وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں انویسٹیگیٹ مجھے کیجئے، میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں تاکہ میں انویسٹیگیشن میں شامل ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم گرفتار کریں گے اسے. تو یہ عقل سمجھ سے باہر ہے یہ چیز، یہ سسٹم بروکن ہے اور یہ اس کی ایک مینیفیسٹیشن. سسٹم کو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. جی، اس کا فوکس غلط ہے. آلدو ججمنٹس ہیں ان تمام ایشوز کے اوپر کہ ایف آئی آر کے بیسس پہ ضروری نہیں کہ آپ اریسٹ ڈالیں، بیل ایز اے رائٹ آپ کو دینی چاہیے، یہ تمام ججمنٹس موجود ہیں، لیکن ان کے اوپر فوکس نہیں ہے کیونکہ کنوکشنز کے اوپر، پروسیکیوشن کے اوپر فوکس نہیں ہے. ٹھیک، کرمنل جسٹس سسٹم کا فوکس غلط ہے، ابیوز کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. شہزاد چودھری صاحب، 479 ارب روپے میگا کرپشن سکینڈل ہے، پھر دہشت گردوں کے علاج معالجے کا الزام ہے. اتنے بڑے بڑے الزامات لگا کے 20 ماہ تک کسی کو اندر رکھا جاتا ہے. یہ کیسا استغاثہ ہے کہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکا اب تک؟ اگر اتنا بڑا کہا گیا کہ ملزم یا مجرم، اتنا بڑا مجرم پکڑا گیا ہے، ملزم پکڑا گیا ہے. دیکھیں، پہلا تو آپ کا اس سوال کا جواب کہ جے آئی ٹی پھر سامنے کیوں آ جاتی ہے. کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں جے آئی ٹی سامنے لانے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی کوئی نہیں ہوتا. یعنی جب آپ کو پتا ہو کہ پروسیکیوشن نے اس جے آئی ٹی کی بنیاد پہ معاملے کو آگے لے کے چلنا ہی نہیں، تو پھر جو جے آئی ٹی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر چلو رپورٹ ہی سب کے آگے کر دو، کم از کم دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ کچھ نہ کچھ تو بھی اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں. اس کو ثابت کرنا، اس کو لے کے چلنا. اسی صوبے کے اندر پروسیکیوٹر جنرل صاحب جو تھے وہ ڈاکٹر عاصم کے کیس میں ہی اپنی حکومت کی طرف سے جا کے پیش ہوئے اور کہتے ہیں ہم اس کیس کو آگے پرسو نہیں کرنا چاہتے. تو مجھے بتائیے کہ جہاں کے پروسیکیوٹر جنرل اپنے ہی انیشیٹڈ کیسز کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور نہیں چلنے دیتا کیس کو، تو وہاں پر آپ کون سے کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے، یاد رکھیں، زرداری صاحب نے کہا تھا آپ سب چلے جائیں گے، صرف ہم ہی رہیں گے یہاں پہ. اور بالکل ان کی بات صحیح ہے، کیونکہ ہوگا وہی جو وہ چاہتے ہیں. اچھا، اور یہ نفی ہے ان تمام اصولوں کی جس کی بنیاد پہ یہ کائنات قائم ہوئی تھی، لیکن فی الحال یہ اصول چل رہے ہیں. جیٹ بلیک ٹیررسٹ کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ کیونکہ اس کو پیش نہیں کیا جاتا. اس کو ملٹری کورٹ کے آگے آنے دیتا. صوبہ کہتا کہ ہاں جی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ڈاکٹر عاصم کا کیس ملٹری کورٹ کے آگے جانے سے.
وہ اس کو تو اسپتال میں رکھا انہوں نے, اس کو تو ہر قسم کی سہولیات دے کے رکھا انہوں نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر عاصم جیٹ بلیک ہے, کرپٹ ہے, نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے ایان علی یہاں سے اٹھ کے چلی گئی, جس طریقے سے شرجیل میمن صاحب یہاں واپس آ گئے, جس طریقے سے کہ ڈاکٹر عاصم کی رہائی ہو گئی, تو ابھی بھی اگر ہم کسی استغاثہ کے نظام کو یا کیس ویک کو یا کسی انویسٹیگیشن کی چیز کو, وہ تو بالکل صحیح کہا بابر ستار صاحب نے کہ ہمارا مسائل تو اپنی طور پہ موجود ہیں, لیکن اس کیس کے اندر اس معاملے میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں ہم؟ یہاں پہ تو پانی میں مدھانی والی بات ہے. تو جو زرداری صاحب چاہیں گے وہ ہوگا. مجھے نہیں پتا کیا ڈھونڈ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا ڈھونڈ رہے ہیں, یہ تو آپ کو صرف زرداری صاحب کو ہی پتا ہے کیا ڈھونڈ رہے ہیں. چودھری نثار صاحب بہت بار بولے اس پورے معاملے پہ. میرا خیال ہے کہ یہی تو آپ کو اصل میں جو فوکس کرنا چاہیے اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس طریقے سے 3-4 لوگ آسانی کے ساتھ چھٹ جاتے ہیں ہر طرف سے, یہ کیا نظام ہے؟ پہلے 2.5 سال تک ڈاکٹر عاصم کے اوپر کسی کو خیال نہیں آیا کہ کیس غلط ہے, یہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہے, یہ بالکل صاف پاک صاف آدمی ہے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے کیوں اس کو رہا نہیں کر پائی, کیوں ضمانت پہ اس کو رہا نہیں کیا گیا؟ سوال یہ ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر. آج کیسے 1.5 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد اس کو رہا کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو. نہیں, میرا تو اس میں تو کوئی سوال بنتا ہی نہیں. اصل میں آپ کی آپشنز ہی غلط ہیں. یہ سوال ان چیزوں کا ہے ہی نہیں, یہ سوال سیاسی سوال ہے, اس کو سیاسی پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کی آپشن آپ کے یہاں ٹھیک ہے جی, شہزاد چودھری صاحب آپشن ہی لے رہے, اس کو سیاسی سوال کہہ رہے اور سیاسی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو حسن نثار, امتیاز عالم اور ارشاد بھٹی کی رائے آپ جان سکیں گے. ڈاکٹر عاصم کی ضمانت منظور, وجہ کیا ہوئی؟ کیس کمزور ہے یا استغاثہ ناکام؟ حسن نثار صاحب. شہزاد صاحب کو ایک جملہ بولنا چاہیے تھا, انہوں نے بہت سے فالتو جملے بولے ہیں. ایک کافی تھا, پانی میں مدانی والا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. بابر ستار صاحب نے بھی بڑی لمبی بات کی, قطعاً ضرورت نہیں تھی, وہ جملہ کافی تھا کہ یہ سسٹم کا مسئلہ ہے, باقی سب درفنتنی ہے. دیکھیں, اربوں روپے کے کرپشن کے ملزم کو منطقی انجام تک پہنچانا اس ملک میں میرے تو سیاسی ایمان کا حصہ ہے کہ ممکن نہیں ہے. اس کی ضمانت نہ ہوتی یا یہ معاملہ اس طرح کنکلوڈ نہ ہوتا جس طرف یہ جا رہا ہے, تو کیا کسی مرغی چور کا ہوتا جن سے جیلیں بھری ہوئی ہیں اس ملک کی؟ اصل سوال تو یہ بنتا ہے کہ اب تک کیوں نہیں ہوئی. مجھے تو اس بات پہ حیرت ہے, چونکہ اس ملک میں موٹے جو گاٹے ہیں نا, گاٹے, گردن بہت بڑی ہو تو اسے گاٹا کہتے ہیں, اور پھولے ہوئے گالوں والے جو ہے نا, ان کے کیس کمزور اور استغاثے بچارے وہ ناکام ہی ہوتے ہیں. بس میرا اتنا ہی تھا. آپ نے آپشن نہیں لی ہے, سسٹم پہ ڈالا ہے. نہیں ہے, پتہ نہیں کس پہ کس کا رونا رو رہی ہے. یہ ریلیونٹ سوال ہے اس ملک میں. 70 سال کی تاریخ قدم قدم پہ گواہی دے رہی ہے آپ کو. نہیں تو وفاق میں چودھری نثار خان صاحب نے اس پہ بڑی باتیں کی تھی نا. کیا کہا جائے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ جواب دے دیا. چلیں ٹھیک ہے جی. امتیاز عالم صاحب, یہ کیا ہوا جب کہا گیا جیٹ بلیک وہ کام ہو گیا ہے, موسٹ ڈینجرس کرمنل پکڑا گیا ہے, اور پھر 19 ماہ تک اندر رکھا گیا, اور اب ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں, رہائی بھی ہو رہی, سب کچھ, تو 19 ماہ سے کیا ہو رہا تھا؟ یہ جو پانی میں مدانی والی بات ہے, وہ اس سے میں اس طرح بڑھانا چاہوں گا کہ جب پانی تھا تو مدانی مارنے کا فائدہ کیا تھا؟ ڈاکٹر عاصم کو جیٹ بلیک ٹیررسٹ کہنا, خود آپ ساری جو اینٹی ٹیرر کیمپین پہ سوال اٹھوانے کے خود ذمہ دار بن گئے. وہ کچھ اور ہو سکتے ہیں, ان پہ کرپشن کے 10 الزامات ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ وہ ٹیررسٹ, جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھے, یہ میں سمجھتا ہوں خوفناک الزام تھا. اس وقت اس بارے میں بہت لوگ بات کر چکے ہیں. دوسری بات, جب کہتے ہیں 479 ارب روپے کی کرپشن, وہ 1.5 سال کے قریب رہے اسپیشل ایڈوائزر. اس عرصے میں جتنے ٹوٹل توانائی کے منصوبے تھے, ان کی اتنی ٹوٹل مالیت نہیں ہے جتنی آپ کرپشن نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جے آئی ٹی کی رپورٹ آپ پڑھ لیں کہ اس میں کیا کیا بےہودہ قسم کی جو ہے نا ایویڈنس دی گئی ہیں, مفزات قسم کی. تو میں سمجھتا ہوں ایک آدمی کو آپ 1.5 سال تک پیستے ہیں, 2 سال تک پیستے ہیں,
اور وہ جا کے ہائی کورٹ سے ضمانت لیتا ہے، اس میں ہم شک کرتے ہیں، مک مکا کی باتیں کرتے ہیں، اپنے سارے سسٹم کو اڑا دیتے ہیں. ہم بہت بڑے خدائی فوجدار بنے ہوئے یہاں پہ لوگ. ہم کیسے صاحب دیکھیے نا، آسان ہے الزام لگا دینا، اسے عدالت میں ثابت کریں، اسے صفائی کا موقع دیں. جیسے کہ میں بالکل بابر صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. ہم نے یہاں پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے سارے معاملے کو. کچھ لوگ بن جاتے ہیں، وہ الزام لگا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اللہ چور 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 کر دیتے ہیں، شور بجا دیتے ہیں، اور اگر وہ بات ثابت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں مکمکا ہو گیا، عدالتیں بک گئی، فلاں ہو گیا، پروسیکیوٹر بک گیا، فلاں ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اگر وہ کیس ہوتا مضبوط، اس کی کوئی ساؤنڈ بیسز ہوتے، تو پروسیکیوشن کا کیس کمزور کیوں ہوتا؟ یہاں آ جاتا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں تو بہت کچھ شریف لوگ ہوتے ہیں کچھ اداروں کے، اور باقی سویلین سارے کرپٹ ہوتے ہیں، اور وہ کیس یہ نہیں چلتا کہ سویلینوں کے. یہ کیا ہم باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں اس طرح کی باتیں، ہم اپنے سسٹم کو کیس کمزور تھا اسی لیے استغاثہ، اگر کیس کمزور ہوگا استغاثہ کیسے ثابت کر دے گا؟ سمجھائیے. استغاثہ نیب تھا، نیب ہی کہہ رہا ہے کرپشن کی. چلیں ٹھیک ہے، امتیاز صاحب مجھے بریک میں جانے، ارشاد صاحب کو شامل کرنے دیں. ایک آخری بات، اور پھر ابھی ضمانت ہوئی ہے، ابھی کیس کا ختم ہوا ہے. اگر آپ کے پاس اتنی ہے، آپ کی فائلیں مضبوط ہیں، تو لے کر آئیے اور ثابت کیجیے اور اسے دیجیے سزا. ٹھیک. ارشاد بھٹی صاحب، میں کرپشن کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی جب انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، دیکھیے عائشہ، بات یہ ہے کہ نہ کیس کمزور تھا، نہ استغاثہ ناکام ہوا. الحمدللہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، اور یہ ایک اللہ کے فضل سے ایک باہمی رضامندی کا عظیم شاہکار ہے کہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ ان کو ضمانت ملی ہے. اور ایک جج نے یہ کہا ہے کہ جب اتنے بڑے اپنے ہاسپٹل میں اتنی اچھی سہولتوں کے باوجود ہیلتھ گراؤنڈ پہ ضمانت کی کیا ضرورت ہے، تو دوسرے جج نے کہا دینی چاہیے. پھر ریفر تیسرے جج کو ہوا جنہوں نے الحمدللہ ان کو دے دی ضمانت. چارجز دو تھے کرپشن کے، جس کے پیچھے نیب تھا، نیب پہ کیا بات کرنی، وہ خود سپریم کورٹ میں ہے. دوسرا تھا دہشت گردی کا، مالی ان کی علاج کا، معاونت کا، اس کے پیچھے رینجر تھا. رینجر نے کہا کہ ہمارا کام تو تھا ایویڈنس دینا، وہ آگے پولیس ہے، پولیس کے آگے پروسیکیوشن ہے، پروسیکیوشن کے بعد سندھ گورنمنٹ ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے. بات یہ ہے کہ جب یہ پکڑے گئے تھے تو ایک طرف تو بتایا گیا تھا کہ سارا کچھ ریکارڈ ہو گیا ہے، بڑے دروازے کھلنے والے ہیں، بس اب وہ جو مسئلہ ہم 70 سال میں حل نہیں کر سکے تھے اب حل ہونے والا ہے. دوسری طرف سے چودھری نثار صاحب فرما رہے تھے کہ مجھ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، میں تو مارا جا رہا ہوں، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ڈیل اس پہ سٹینڈ نہ لے، اور میں بڑے پریشر میں ہوں، اور یہ سارا. تو پھر لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب کچھ دن سے ایک غیر متوقع ہوائی فائرنگ ہونے لگ گئی تھی دونوں بڑی پارٹیوں میں، اور اوپر سے ایک طرف ایان علی نکل گئی، شرجیل میمن آ کے وہ سائڈ سے ہو گئے، عاصم صاحب نکل گئے، اور دوسری طرف ہوائی فائرنگ جاری تھی، تو پتہ چل رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے اللہ کے فضل سے، اور وہ ہو گیا. تو اب یہ تاثر، یہ اب میں تو اس کیس کو آگے لے جا رہا ہوں کہ مجھے تو پیناما کا بھی بڑا آگے ڈاؤٹ فل، اور آگے وہ پتہ نہیں فیصلہ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، لیکن وہ بھی لوگ بڑے لطفی کر رہے ہیں لوگ کہ اس کیس کو لین دین نہیں ہوا. اللہ کے فضل سے یہ باہمی رضامندی کا ایک عظیم شاہکار ہے، اور یہ سارے الحمدللہ انہوں نے ایک پیج پہ ہیں الحمدللہ. باہمی رضامندی سے معاملات طے ہو گئے. ارشاد بھٹی صاحب کا آپشن ہے، امتیاز عالم صاحب نے کیس کمزور، مظہر صاحب نے استغاثہ ناکام، اور پھر کرمنل جسٹس سسٹم بابر ستار صاحب نے. بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اگلے معاملے پر بات کریں گے. پشاور میں بننے والی میٹرو پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ دے گی یا نقصان؟ تجزیہ کار کیا کہتے ہیں اس بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور میں میٹرو بس کی طرز پر ریپڈ بس سروس منصوبے کی منظوری دی ہے. 26 کلومیٹر کے طویل روٹ پر 57 ارب روپے سے زائد لاگت آئے گی. مسافروں کی سہولت کے لیے 32 اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے. دسمبر 2016 میں اسی منصوبے کی لاگت 37 ارب روپے بتائی گئی تھی. تاہم ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے ریپڈ بس منصوبے کے ڈیزائن کو تبدیل کیا گیا ہے، جس کے باعث اب یہ منصوبہ تقریباً 1 سال کی مدت میں 57 ارب روپے سے تعمیر کیا جائے گا. ایک جانب جہاں پی ٹی آئی میٹرو بس منصوبے کو جنگلہ بس سروس قرار دے رہی تھی، آج وہ خود اسی طرح کے منصوبے کو انتخابات سے پہلے پشاور میں شروع کر رہی ہے. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ لاہور میں بنائی گئی میٹرو بس سروس پر 30 ارب، ملتان میں 28 ارب اور راولپنڈی میٹرو بس سروس پر 45 ارب روپے لاگت آئی.
پی ٹی آئی کے کپتان جہاں مسلم لیگ نون کے اس قسم کے منصوبوں کو مہنگا ترین منصوبہ کہہ کر پیسے کا ضیاع قرار دے رہے تھے، آج وہ خود 57 ارب روپے کی ریپڈ بس سروس پشاور میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسی معاملے پر بات کریں گے، سوال اس طرح سے ہے، پشاور میں 57 ارب روپے کی میٹرو بس پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ دے گی یا نقصان؟ سیاسی فائدہ یا سیاسی نقصان کا آپشن آپ لے سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب ماضی میں کیا کہا کرتے تھے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ کہ پتہ چلا ہے کہ یہ میٹرو جو بنی احمد آباد میں اس سے 3 گنا کم پہ بنی جو لاہور میں میٹرو بنی، کس کی جیب میں جا رہا پیسہ؟ امتیاز عالم صاحب، سیاسی فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو، سیاسی نقصان؟ پی ٹی آئی کل تک اس طرح کی پبلک سروس یا جو دوسری حکومتیں منصوبے لے کر آئی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، اسی طرح کا منصوبہ آج وہ خود اپنے علاقے میں لوگوں کو سروس دینے جا رہے ہیں، کیا ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی تنقید کا بڑا حصہ یہ رہا ہے کہ جو نواز حکومت کی جو اولیتیں ہیں، پرائرٹیز، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ سکولوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، صحت کو، سوشل سروسز کو اور سوشل سیکٹرز کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ اتنے عالی شان اور قیمتی اور مہنگے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اس پر وہ یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ ان میں قیمت زیادہ ہے دکھائی جا رہی ہے، خرچہ زیادہ دکھایا جا رہا ہے، اور کک بیکس کے اشارے تھے، اور لہذا جب یہ منصوبہ بنا پشاور کا تو غالباً انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس کی کم از کم لاگت ظاہر کی جائے تاکہ دکھایا جائے کہ کس طرح خیبر پختونخوا کی حکومت کتنی زیادہ بچت اور عوامی پیسے کا کتنا احتیاط سے استعمال کر رہی ہے بمقابلہ پنجاب حکومت کے۔ لیکن وہ میں سمجھتا ہوں تخمینہ غلط تھا، اس میں سیاسی کنسیڈریشن تھی کہ کم خرچہ کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے خرچہ تو ہونا ہے، لہذا وہ ایسٹیمیٹ ٹھیک نہیں تھا۔ پھر وقت لگ گیا، اس کی قیمت جب بھی آپ منصوبہ ڈیلے کریں گے تو اس کی پرائس بڑھ جائے گی، اس کے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ امتیاز صاحب، جو پہلا ایسٹیمیٹ ہے وہ دسمبر 16 کا ہے، دوسرا ایسٹیمیٹ یہ مارچ کے شروع کا سمجھ لیں، تو 3 ماہ میں اتنا ٹائم نہیں، دیکھیے اس میں ایسکیلیشن پھر بھی ہوگی، اتنی نہیں جتنی کہ ہوئی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے جو لاگت شو کی وہ کم شو کی تھی تاکہ وہ ایک تانا دے سکے پنجاب حکومت کو۔ میں سمجھتا ہوں یہ روش ٹھیک نہیں تھی۔ اب یہ آئے ہیں اس کی صحیح لاگت کی طرف، اور یہ اب امتحان ہوگا یہ کتنے عرصے میں پورا کرتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ جو رویہ اختیار کرتی ہیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے بارے میں اپنے مخالفانہ سیاسی تفرقے کے باعث، اس سے وہ پھر اچھے کام کو بھی برا بیان کرتی ہیں۔ یہ تنقید تو بجا ہے کہ بہت سارا زور لوہے پہ اور کانکریٹ پہ اور سیمنٹ پہ اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر ہے، اور سماجی اور انسانی ترقی اور ماحول پہ زیادہ زور نہیں ہے۔ آپشن کیا لے رہے ہیں؟ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کہیں کہ بالکل ہی غلط ہے اور پھر آپ بنانے چلیں تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنانے کا فیصلہ، اس پہ چلنے کا فیصلہ ان کا ٹھیک ہے، یہ ویلکم ہے، ویلکم ڈیولپمنٹ ہے، پشاور کو یہ ضرورت تھی۔ تو مجھے معلوم نہیں کہ اس کا یہ نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، اس کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپشن آپ نہیں لے، آپ نے ساری بات کر لی، آپ آپشن سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ امتیاز صاحب، حسن نثار صاحب ابھی لیں گے۔ حسن نثار صاحب نہیں، آپ سنیں نا، مسکرا کے اس طرح نہیں آپ کر سکتی۔ اچھا چلیں، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے اچھا کیا ہے، یہ منصوبہ پشاور کے لیے اچھا، تو میں کیسے وہ کہوں کہ یہ میں تو منصوبے کی بات ہی نہیں نہ کر، اس کا مطلب ہے جو لاہور میں، ملتان میں، پنڈی میں منصوبے بنے وہ بھی وہاں کے لوگوں کے لیے اچھے ہیں، اور اگر وہاں کرپشن تھی تو پی ٹی آئی نے ثابت کیوں نہیں کی پچھلے اتنے سالوں میں؟ نہیں، وہ ایک اور سوال ہے۔ سوال یہ کہ وہ منصوبے اپنی جگہ ٹھیک تھے، لیکن جو اوورآل تنقید ہے کہ پرائرٹیز جو ہیں اولیتیں نواز حکومت کی اور شہباز شریف صاحب کی، وہ اس پہ سوال اٹھتا ہے، اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا سڑک ہی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ میٹرو سروس ہی نہ ہو، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اور پشاور نے پنجاب کو فالو کر کے اچھا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آپشن ہی لے رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہونی چاہیے، یہ ہر کوئی کہتا ہے کہ لوگوں کو سروسز ایسی ملنی چاہیے۔ حسن نثار صاحب، نون لیگ کی ترجیحات ٹھیک نہیں جس طرح امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کہتی تھی، پشاور میں دیگر مسائل حل ہو گئے تو یہ ترجیح اب ٹھیک ہے، ان کی سیاسی فائدہ دے گی، نقصان دے گی؟ لیکن بات سنیں، جب یہ انہوں نے میٹرو کا شروع کیا ہے تو I was the first one and for about 1 year I was the only one criticizing، اور میں ساتھ یہ کوالیفائی کرتا تھا کہ بھائی نتھنگ اگینسٹ میٹرو، تم اپنے ہسپتال دیکھو، تم اپنے سکول دیکھو، تمہاری پرائرٹیز، تمہاری ترجیحات کا نقص ہے۔ سال کے بعد کچھ اور لوگوں نے، سال 1.5 سال کے بعد
بات کرنی شروع کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے فی کلومیٹر لاگت بتائیں. کیا کہا تھا اس کو بھول جائیں. فی کلومیٹر کے پی کے میں, لاہور میں اور باقی جگہوں پہ مجھے وہ لاگت بتائیں پہلے آپ. حسن صاحب میں بتاؤں؟ آپ ڈنڈی مار رہی ہیں. اچھا, راول پنڈی میں جی آپ بتائیں. راول پنڈی میں 45 ارب روپے لاگت سے 23.2 کلومیٹر بنی ہے. نہیں فی کلومیٹر مجھے بتائیں, کیلکولیٹ کریں اور جماعت تفریق تو پھر ٹائم سارا اسی میں گزر جائے گا. آپ کے سوال کی نہیں, آپ کو پہلے یہ ورکنگ کرنی چاہیے تھی. آپ کے سوال کی سپائن ہی نکل گئی ہے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ کے پی کے میں وہ سستی ہے. آپ ورک آؤٹ کریں اور مجھے جھٹلائیں آپ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پولیس ریفارمز ویسی ہیں جیسی میں سنتا ہوں, میں تو کبھی کے پی کے نہیں گیا, ٹھیک ہے, ہسپتال اگر اپ گریڈ ہو رہے ہیں, جنگلات پتہ نہیں کتنے کو 80 لاکھ یا پتہ نہیں کتنا کیا فگر ہے جس کی آڈیٹنگ باقاعدہ ہو چکی ہے, اگر وہ لگ رہے ہیں, تعلیمی ادارے امپروو کر رہے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ہو رہا تو بھلے یہ کے پی کے میں ہو یا یہ جنت میں ہو, اگر عوام کی بنیادی ضروریات یہ بدترین عیاشی اور بدکاری کے مترادف ہے کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے, بچوں کے نام سکول سے کٹے ہوئے ہیں, ماں بیماری میں اس کو دوا نہیں مل رہی, اور آپ وہاں اٹھا کے لے آئیں کہ جی میں قسطوں پہ فلانی گاڑی لے آیا ہوں. دس از ایڈیوٹک. یہ چیزیں ہونی چاہیے, بہت ضروری ہیں, لیکن کب ہونی چاہیے؟ لیڈرشپ کا کام ہے یہ کہ کون سا کام کب ہونے والا ہے. تو اس پر آپ آپشن نہیں لے رہے کوئی بھی. یہ دیکھ لیں, اگر آپ یہ صحیح ہے تو یہ صحیح ہے, نہیں اگر یہ نہیں ہے تو وہ بھی غلط ہے. کمی محسوس ہو رہی ہے. اور لاگت بتائیں مجھے پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اسپتال کیسے کام کر رہے ہیں؟ نہیں, کوئی کمی نہیں. آپ فی کلومیٹر کل پروگرام میں یا آئندہ ہفتے میں ورک آؤٹ کر کے دے دوں گا آپ کو. اصل سوال یہ نہیں ہے کہاں کتنے میں بنی, اصل سوال یہ ہے کہ پر کلومیٹر اس کی لاگت کیا ہے. کنفیوژن پھیلا رہے ہو آپ. نہ کنفیوژن نہیں پھیلا رہے, ہم سے بات کریں جس چیز کو آپ تنقید کرتے تھے, اب آپ نے وہ ترجیحات کی بات رکھ دی نا کہ ترجیحات اگر وہاں معاملات حل ہو رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, آپ اس طرف آئیں جو یہاں پنجاب میں بیسک نیڈز کی بات کی جا رہی ہے. کاسٹ از another factor equally important. جائیں گے بعد میں نا, پہلے بیسک نیڈز لوگوں کی حل کریں گے تو پھر اس پہ جائیں گے. بعد میں نہیں نا, سوال سے پہلے جانا چاہیے تھا. بابر ستار صاحب. عائشہ میرا خیال ہے کہ فائدہ ہوگا. دیکھیے یہ سیاست میں ساری دنیا کی سیاست انفارچونیٹلی اسی طرح ہی ہے کہ آپ دوسرے کے پلانز کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور اگر آپ کو لگے کہ اس سے سیاسی مائلیج نکلتی ہے تو پھر آپ انہیں فالو بھی کر لیتے ہیں. یہ خالی پاکستان کی سیاست نہیں, ساری دنیا کی سیاست ہی اسی طرح ہے. اور پھر الزامات بھی لگتے ہیں. امریکہ کی سیاست میں بھی دیکھ لیں, پھر الزامات لگتے ہیں کہ اب یو ٹرنز لے رہے ہیں. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی کرٹیسائز کیا, اسد عمر صاحب نے بھی کرٹیسائز کیا, اس منصوبے کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ دنیا میں تو ایک پیلی آپ وہ لگا دیتے ہیں پینٹ کی اور بس لین بنا دیتے ہیں, یہ اتنا پیسہ لگا دیا ایک بس چلانے کے لیے, اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ آن ریکارڈ ہے ساری باتیں. تو وہ ظاہر ہے وہ باتیں جو اس وقت کی گئی تھیں اور ریکارڈڈ بات چیت ہے, اس کا اب لوگ چلائیں گے, اس کے ریکارڈز چلائیں گے. آپ نے بھی تھوڑا سا چلایا اور اس میں کسی حد تک شرمندگی بھی ہوگی. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک اس طرح کے بگ ٹکٹ, اب میں یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, میں بالکل اگری کرتا ہوں حسن صاحب جو بات کر رہے ہیں, اور لوگوں نے بھی کرٹیسزم کیا کہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ فنڈامنٹل آپ لوگوں کی نیڈز نہیں پوری کر پا رہے ہیں, جو بیسک ڈگنیٹی ہے ایک انسان کی, اسے آپ نے صحت دینی ہے, اسے آپ نے تعلیم دینی ہے, اس کی بیسک چیز ہے کہ وہ انسان بن سکے, اگر آپ وہ نہیں پوری کر رہے تو پھر سڑکیں بنانا, باقی کام کرنا, یہ اس کا کوئی مقصد نہیں سمجھ آتا. لیکن یہ کام کرنے کا فائدہ پولیٹیکلی ہوتا ہے. یہ پی ایم ایل نے اسٹیبلش کیا ہے اپنے ریکارڈ سے, اپنے الیکٹورل ریکارڈ سے, کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ بگ ٹکٹ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس لگانے کا فائدہ ہوتا ہے. اور وہی چیز کے پی کے گورنمنٹ سمجھ رہی ہے, جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں. وہ موٹر وے بھی بنا رہے ہیں, سوات والی موٹر وے بنا رہے ہیں, وہ یہ جنگلہ بس بھی بنا رہے ہیں, باقی کام بھی کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کا یہ لیک آف پرائیورٹیز یا لیک آف فوکس اپنی جگہ پہ اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج بھی ہوگا. ٹھیک, سیاسی فائدہ کا آپشن. ارشاد بھٹی صاحب.
देखें जी, तरजीहात का तो कोई शक ही नहीं, जो हसन साहब ने बात की है, तरजीहात तो बिल्कुल ठीक है। सीरियस प्रॉब्लम रहा है और है। जहाँ तक मेट्रो बस का, मुझे तो पंजाब की भी अच्छी लगती है, मुल्तान की भी अच्छी लगती है, और अब KPK में बनेगी वो भी अच्छी लगेगी। कम अज़ कम कोई आवाम को कुछ दिया तो है, आउटपुट पे कुछ खाया है तो आउटपुट पे तो कुछ खाया। लोग तो इनपुट ही खा जाते हैं सारा, कम अज़ कम वो इनपुट तो नहीं खा गए, नंबर 1। नंबर 2 के इमरान, बिलाशुबा इमरान ने मेट्रो बस को जंगला बस कहा, बिलाशुबा के उस पर बेशुमार इतराज़ात किए, बिलाशुबा KPK में एहतसाब समेत बहुत सारी एक मामलों में तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर सकी। बिलाशुबा KPK वो नज़र नहीं आ रहा जो इमरान खान से तवक्को की जा सकती थी, मगर इमरान खान को कुछ ना कुछ मामलों पे दाद देना पड़ेगी कि मेट्रो बस से पहले उसने स्कूलों की हालत बेहतर की, मेट्रो बस से पहले उसने अस्पतालों को बेहतर किया, मेट्रो बस से पहले उसने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए और फंड्स दिए। ये ज़हन में रखिएगा, कहीं बाकी देख लें डिप्टी कमिश्नर निज़ाम और क्या इख्तियारात दिए और फंड्स दिए। फिर पटवारी कल्चर को रीऑर्गेनाइज़ किया, और अभी आज या कल मैं पढ़ रहा था कि 15 करोड़ रुपए उन्होंने जुर्माने किए हैं उन असातिज़ा को जिनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं थे या जिनकी हाज़िरी नहीं थी, और 15 करोड़ से ज़्यादा पैसे उन असातिज़ा को दिए जिनके रिज़ल्ट अच्छे थे या जो डिलीवर अच्छे कर रहे थे। तो अब ये सूरत हाल ये नहीं है कि अभी भी परफेक्ट सिचुएशन है। हमारे यहाँ आबादी का मसला है, हमारे यहाँ और मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, दहशतगर्दी है, इमरान खान के धरने आ गए, बहुत सारी चीज़ों का फोकस हट गया। मगर ये है कि बहुत बेहतर सिचुएशन है, और इसमें ये और पहले रिफॉर्म्स करके फिर वो मेट्रो बस की तरफ आए हैं, ये एक अच्छा कदम है। और इससे हम चूँकि बहैसियत तमाशबीन हैं सारे, तो हमें ये बड़ा अच्छा लगता है कुछ चीज़ें बनाई चीज़ें बनी हुई, तो ये फ़ायदा देगा KPK में आगे इलेक्शन में कि उन्होंने मेट्रो बस की, और ये एक अच्छा इकदाम है। ठीक, सियासी फ़ायदा होगा। हमारे सामने इरशाद भट्टी साहब का ऑप्शन। मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह अभी इरशाद भट्टी साहब बता रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कह रहे हैं बहुत कुछ तब्दील हुआ है, बल्दियाती इदारों से लेकर सेहत और तालीम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है PTI अपनी तरजीहात को सही रख कर आगे बढ़ रही है, तो ये सियासी फ़ायदा देगा फिर उससे कि वो मेट्रो पे बाद में गई है, बेसिक नीड्स को पहले एड्रेस किया है। आपकी राय? जी बिल्कुल देगा। देखिए, रोड और ट्रांसपोर्ट तरक्की के रास्ते दिखाती हैं, और सब ने मोटरवे को बहुत तनकीद की, और शायद बहुत से लोगों ने वजह तौर पे तनकीद की, लेकिन सब ने मोटरवे फॉलो किया। यहाँ भी सिंध में भी जब हम नवाज़ शरीफ पे तनकीद करते हैं तो ये भी कहते हैं कि हमें मेट्रो क्यों नहीं दी, हमें ज़्यादा एक्सपेंड क्यों नहीं किया, यहाँ आके हमें फ़ंड ज़्यादा क्यों नहीं दिए, हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मोटरवे को और ज़्यादा एक्सपेंड क्यों नहीं किया, आपने सक्खर से क्यों नहीं निकाला, आपने हैदराबाद से क्यों नहीं निकाला। इसका मतलब है कि हम उसकी अहमियत को समझते हैं कि जब सड़क बनती है तो फिर रास्ते खुलते हैं, जब ट्रांसपोर्ट होती है। आप जाके मेट्रो में जो लोग सफ़र करते हैं उनसे बात तो करें, वो कोई अपर क्लास के लोग नहीं होते, वो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। जो पिंडी से इस्लामाबाद 3 बसें तब्दील करके जाता है, वो जब 20 रुपए में अपने दफ्तर पहुंच जाता है और उसकी शर्ट पे जो है धब्बा नहीं आता, तो वो फिर वो उसको ये मतलब नहीं है कि इसमें कितना कमीशन खाया गया है। उसका दफ्तर टाइम पे पहुंचता है बगैर ट्रैफिक इंटरप्शन किए हुए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये वल्नरेबल डेवलपमेंट में काम आती हैं, और जो पॉलिटिक्स होती है। इमरान खान को मेट्रो का सियासी फ़ायदा इस वजह से होगा क्योंकि वो एक कलेक्टिव पैकेज के साथ उस बात को मेट्रो का जिक्र करेंगे, एक कलेक्टिव पैकेज के साथ वो बात करेंगे कि उन्होंने ये चीज़ें बेहतर की हैं, आइडियल नहीं है, ये चीज़ें बेहतर की हैं, ये रिफॉर्म्स की हैं, ये एफर्ट्स की हैं, और इसलिए मेट्रो की है। उन्हें तनकीद मेट्रो पे उस हवाले से नहीं करनी चाहिए थी। जो तनकीद मेट्रो पे बनती है वो दूसरे हवालों से ज़रूर बनती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट जहाँ लोगों को 6-6 बसें 4-4 बसें बदल के जाना होती हैं, उनकी हालत बुरी होती है। फिर रोड और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए रूरल एरियाज भी बेहतर होते हैं। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, मजमूई तौर पर सियासी फ़ायदा देख रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब, हमारे सामने 3 सियासी फ़ायदा के ऑप्शन हैं, आपकी राय क्या है, किस तरीके से देखेंगे इस मामले को? भाई सबसे पहले तो मैं अपने शेर के साथ अपने जवाब का आगाज़ करना चाहता हूं। कल के दिन में बहुत सारे लोगों ने बड़े वजनदार शेर पढ़े, और आज मैं भी अपना ही एक शेर ले आया। में मसरूफ है आजकल। हाँ, अपना ही एक शेर ले आया। जी कहीं
अच्छा नहीं, ये बड़ा वजनदार शेर है जो कहता है कि आप भी अजब कमाल करते हैं, आप भी अजब कमाल करते हैं, सवाल ही लाजवाल करते हैं। अच्छा, अब ये आज के दोनों सवालों के बीच में इस शेर को इसको लाजवाल करते हैं। अच्छा, तो इसलिए आप इसको दोनों सवालों के बीच में कहीं फिट कर लें कि कहाँ फिट आता है। अब आ जाते हैं इमरान खान और केपी और ये जो मामला है इसके ऊपर। देखिए, मसला ये है कि करप्शन सिर्फ PMLN की या PPP की मिरास नहीं है, ये तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी के साथ यहाँ पे पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम हर एक का हक है। अच्छा, असद उमर को आके ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये 14 अरब से 57 अरब पे कैसे पहुंची, क्योंकि मेरा ख्याल है उसकी वजूहात होंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर डिलेस की वजह से बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिज़ाइन चेंजेस की वजह से बहुत सारा खर्चा आ सकता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो पूर प्लानिंग थी जिसके ऊपर इन्होंने पहला तखमीना दिया था, जिसकी वजह से अब उनको अपने तखमीनों को रिपीट करना पड़ रहा है। हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताइए कि स्विस केसेस के मामले में या पनामा का तो भी पता चलेगा, लेकिन उससे पहले लंदन की बड़ी शोर शराबा मचा, यहाँ पे किसका फ्लैट उधर है, किसने पैसे कैसे कन्वर्ट किए, या इस तरह के और बड़े मामलात के अंदर आज तक तो किसी के मुस्तकबिल पे किसी को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। तो चाहे ये 57 अरब का हो या 157 अरब का मंसूबा हो, मेरा ख्याल है कि 2018 तक 1.25 साल का जो वक्फा है वो इमरान खान भी ज़ायल करने के लिए, इस असर को ज़ायल करने के लिए अगर नेगेटिव हुआ तो बहुत अच्छा उसके लिए अरसा है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में ये किसी के ऊपर कोई ज़्यादा असर डालेगा। कोई ऑप्शन नहीं तो ले ना रहा। फ़ायदा ना नुकसान। ठीक, जी। हमारे सवाल के जवाब में 3 पैनलिस्ट ने कोई ऑप्शन नहीं लिया। बाबर सत्तार, इरशाद भट्टी और मजहर अब्बास सियासी फायदा का ऑप्शन ले रहे हैं। आपने आज का प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं, तज्जियाकारों की राय पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।